जफ़र अबी शबीर व शबर कासिम तूबा व सकर अल-आरिफ अल-मुबीन अल-नासिर अल-मुईन अल-सैयद अल-रज़ी अल-इमाम अल-वसी अल-हाकिम बिन नस्ल जली मज़हर अल-अजाइब व मुज़हिर अल-ग़राइब व नुक़्तते दायरतिल मतालिब असदुल्लाह गालिब गालिब अला कुल्ले गालिब इमामिल मशारिक वल मगारिब हुब्बहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िर वल गायब मौलाना व मौला सकलैन इमाम बिल हक वल अमीरुल मुतलक अबुल हसनैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाल आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिलकर बुलंद तर सलावत पढ़िएगा। पंखा इधर मोड़ना पड़ेगा, बड़ी गर्मी लग रही है, स्लो करके ना इधर करवा दो। सामने ग्रामी कदर मालिक लम यज़ल कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह और उसके बिला फसल वसी आप सबका इस अफजल इबादत में चल कर आना कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखसूस बानी मजलिस अज़ा बानी फ़र्श अज़ा सादात उज़्ज़ाम जिन्होंने इस इबादत का एहतमाम किया, मालिक उनकी सही को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो बीमार हैं मालिक इस ज़िक्र के सदक़े में उन्हें शिफा अता फरमाए। जो कर्ज़ा जात में मुब्तला हैं मालिक उनकी गैब से मदद फरमाए। जो बे औलाद हैं मालिक उन्हें औलाद अता फरमाए। तमाम दुआओं की अफजल दुआ मालिक हमारे रहबर हकीकी, रहबर आहद, रहबर आज़म, रहबर अकबर सरकार इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर फरमाए। एक मरतबा दुआओं की कबूलियत के लिए शर्फ़ हसूल इश्क़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मार्फत व कुर्बत व तवस्सुल व बुलंदी अकीदा के लिए मिलकर बुलंद तर सलावत पढ़िएगा। मा सल्लि अला मुहम्मद। सामने ग्रामी कदर सरनामा कलाम में हस्बे आदत और ज़िक्र की इब्तिदा होती ही ज़िक्र से है। ज़िक्र की इब्तिदा होती ज़िक्र से है। और आप ये देखें, लोग कहते हैं कि जब भी ज़िक्र की इब्तिदा की जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, तो बिस्मिल्लाह ही तो सबसे बड़ा ज़िक्र है। बिस्मिल्लाह ही तो सबसे बड़ा ज़िक्र है। और ये जो ज़िक्र है, ये ज़िक्र मालिक चाहता है कि ज़िक्रुल्लाह किया जाए। अल्लाह चाहता है कि ज़िक्रुल्लाह किया जाए। ये नहीं अल्लाह चाह रहा कि वो अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, अल्लाह चाहता है अल्लाह का ज़िक्र किया जाए। फिर सुने भाई, ये नहीं कहा कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, का ज़िक्रुल्लाह करना है। अब ज़िक्रुल्लाह है क्या, ये तो आप सब जानते हैं। आले मोहम्मद का फरमान है, हर मासूम ने बताया कि नहनु ज़िक्रुल्लाह, हम 14 ज़िक्रुल्लाह हैं। ये सारे के सारे ज़िक्रुल्लाह हैं। ये 14 भी ज़िक्रुल्लाह है। मैं जुमला कहना चाहूँगा, अब्बास भी ज़िक्रुल्लाह है, शहज़ादी शाम भी ज़िक्रुल्लाह है, अली अकबर भी ज़िक्रुल्लाह है, मौला कासिम भी ज़िक्रुल्लाह है, शहज़ादा अली असगर भी ज़िक्रुल्लाह है। तो दुनिया असल ज़िक्र की तरफ जाना नहीं चाहती, क्योंकि जो बताने वाले थे उन्होंने असल ज़िक्र को छुपाया। उन्होंने कहा कि जी अल्लाह के सिवा किसी का ज़िक्र ना आए। तमहीदी गुफ्तगू थोड़ी सी ताकि साथ चल सके। सैयद बादशाह सही
لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہ آئے. یہ جو یہاں لفظ کسی آیا ہے یہ آیا ہے دشمنی علی میں. یہ آیا ہے دشمنی علی میں، ورنہ اور کسی کا ذکر اس قابل ہی کب تھا. تو جو چاہتا ہوں پھر سنیے گا، ورنہ اور کسی کا ذکر اس قابل ہی کب تھا. کیونکہ جہاں پر کسی کا ذکر کیا جائے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ تاریخ پیدائش کیا تھی، آنے والا مقام کون سا تھا، پیدا ہوئے تو مذہب کیا تھا، لڑکپن میں گائے تو مذہب کیا تھا، جوان ہوئے تو مذہب کیا تھا، مرے تو مذہب کیا تھا. اب ان ہستیوں کا ذکر بہت مشکل ہی ہوگا کہ جن کا بچپنا کفر کی گود میں کھیل کر پلا ہو. توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. جن کا لڑکپن شرارتیں کرتے گزرا ہو، جوانی مخالفت علی میں گزری ہو، تو پھر ذکر تو بڑا مشکل سے ہوگا. تو یہ آپ کو کیا بتائیں گے کہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کے بارے میں وہ بتائیں گے جو خود ذکر اللہ ہے. جو خود ذکر اللہ ہے وہ بتائیں گے کہ ذکر کیا ہے. بھائی جب ذکر اللہ آپ کو بتائے گا کہ بسم اللہ کیا ہے تو پھر آپ کو بسم اللہ کی سمجھ آئے گی. جب ذکر اللہ آپ کو بتائے گا کہ الحمد کیا ہے تب آپ کو الحمد کی سمجھ آئے گی. آپ چلے گئے اپنے جیسوں کے پاس اور انہیں کہا ہمیں قرآن سنا. جنہوں نے آدھی زندگی گزار کر قرآن پڑھا ہو، بھائی کوئی بھی ہو، چاہے آج کا ہو چاہے کل کا ہو، تو ہی چاہتا ہوں بچہ پیدا ہوتے ہی تو حافظ نہیں ہوتا نا. بچہ پیدا ہوتے ہی تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، وہ تو آتے ہی روتا ہے. وہ روتا ہے تو اس کے ماں باپ ہنستے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. اور بچہ نہ روئے تو ماں باپ رونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ رونا زندگی کی علامت ہوتا ہے. اور نہ تجھے ذکر اللہ اچھا لگتا ہے نہ تجھے رونا اچھا لگتا ہے. نہ تجھے ذکر اللہ اچھا لگتا ہے نہ تجھے رونا اچھا لگتا ہے. بھئی کم از کم ذکر اللہ کے لیے اپنے بندے تو ٹھیک سے چنو. مرشد تو پکا اور سچ والا چنو. بھئی کم از کم ایسا مرشد چنو جس نے زندگی کے ایک لمحے میں بھی جھوٹ نہ بولا ہو. جس نے زندگی کے ایک بھی لمحے میں جھوٹ نہ بولا ہو. اور پھر اگلا جملہ کہوں، خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ. ذرا خوش ہو کر جملہ سنیے گا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، یعنی اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اس کی اطاعت نہ کرنا. اللہ کہہ رہے ہیں آپ کو اس کی اطاعت نہ کرنا. بھائی کس کی اطاعت؟ کہ جس کا قلب میرے ذکر سے خالی رہا ہو. ہوئے 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 ہوئے. بھائی میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، اس کی اطاعت نہ کرنا جس کا قلب میرے ذکر سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی خالی رہا ہو. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے جس نے بس آنکھ کھولی اور قلب ذکر میں ہے. دونوں بازو بلند کر کے بھائی آخری آدمی تک حیدری. بھائی کوئی مشکل گفتگو نہیں. نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے ہیں، عشق علی سے سرشار بیٹھے ہیں. جب بندہ عشق علی سے سرشار ہو تو قرآن کی آیتیں خود بول بول کر آپ کو بتاتی ہیں کہ میرے میں علی کہاں چھپا ہے. قرآن کا ہر حرف بول بول کے بتاتا ہے کہ حسین کہاں چھپا ہے.
علی کہاں چھپا ہے، اور جب سینے میں علی نہ ہو تو قرآن کچھ نہیں بتاتا، قرآن پھر کچھ نہیں بتاتا۔ پھر تو بسم اللہ کا ترجمہ یہی کرتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اب پتہ نہیں کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے ہے۔ اب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کا قلب میرے ذکر سے ایک لمحے کے لیے خالی نہ رہا ہو، کوئی ایسی ہستی ڈھونڈو جس نے آنکھ کھولی ہو تو ذکر شروع کیا ہو، اور آنکھ جب ظاہری طور پر بند کی ہو تب بھی ذکر کر رہا ہو۔ بھائی ہمارے پاس تو ایک نہیں 14 ہے، تو کوئی اپنا ایک پیر تو لا کر دکھا۔ تو بھائی مجھے بتاؤ، کوئی لاؤ اپنا کوئی ایسا پیر جس نے زندگی کے ایک لمحے بھی ذکر کو نہ چھوڑا ہو۔ بھائی یاد رکھنا، جن کے سونے سے وضو ٹوٹ جائیں وہ اور ہوتے ہیں۔ چیلنج ہے ہمارا یہاں سے لے کر دنیا میں ہر بسنے والے بندے کے لیے، چیلنج ہے ہمارا، لا کوئی اپنا پیر جس نے آنکھ کعبے میں کھولی ہو، شہادت مسجد میں پائی ہو، یعنی آنکھ کھلنے سے لے کر آخری لمحے تک جو ہر لمحے ذکر میں رہا ہو۔ اور بھائی کوئی ایسا پیر لا کر دکھا جو وضو کر کے سوئے اور اٹھے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور بھائی جن کے سونے سے وضو ٹوٹ جائیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو صرف سو جائے اللہ اس کی مرضی، اللہ اپنی مرضیاں دے کر اس کا نفس خرید لیتا ہے۔ بھائی آپ سو جاؤ، میں آؤں مجتبیٰ بخاری شاہ صاحب کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے آؤں اور سویا رہوں، سو کر اٹھوں، گاڑی میں بیٹھوں، وہ شاہ جی اجازت دیں، کہیں گے اچھا، میں کہوں گا نیاز دے دیں، وہ کہتے ہیں نیاز تو پڑھنے کی ہوتی ہے۔ ہاں جی نیاز تو پڑھنے کی ہوتی ہے۔ تو بڑی پیاری بات، آپ تو سوئے رہ گئے، تو ہی چاہتا ہوں سونے پر کچھ نہیں ملتا، سونے پر کچھ نہیں ملتا، کس کو؟ بشر کو، لیکن علی بھی سویا۔ ہاں واہ صحیح واہ کیا بات، لیکن علی بادشاہ بھی ستے، تیرا سمنا ہو رہے، علی دا سمنا ہو رہے، کیونکہ جو نہ سونے والا تھا وہ ہجرت کی رات سو گیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جو نہ سونے والا تھا وہ سو، جو ساری زندگی نہ سویا وہ ہجرت کی رات سو گیا، اور ایسا سویا کہ اللہ کو پتا تھا کہ علی اب نہیں سوئے گا۔ اور بھائی ہجرت کے بعد خدا بھی جانتا تھا کہ علی بادشاہ اب نہیں سوئیں گے، تو سوئے سوئے علی سے سودا کر لیا۔ سب جانتے ہیں، عالم علماء اہل سنت نے لکھا کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جا کر علی بادشاہ سے کہا مجھے تیرا سونا بڑا پسند ہے، تیرا سونا بڑا پسند، اپنا نفس مجھے دے دے، بدلے میں پوری کائنات کی ولایت لے لے۔ جبرائیل آیا، یہ عالم اہل سنت کی روایت سنا رہا ہوں، جبرائیل آیا، اپنے پر مس کی علی بادشاہ کے پاؤں کے تلووں پر، علی بادشاہ کی آنکھ کھلی، کیا بات ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے اپنا نفس مجھے دے دیں، بدلے میں پوری کائنات کی ولایت لے لیں۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا جا کر اپنے مالک کو کہے کہ یہ پوری کائنات کی ولایت تو میری ایک انگوٹھی کی زکوٰۃ ہے۔
गुफ्तगू होती रही तो कहाँ फैसला हुआ? वामिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। क्या कहा कि मालिक तेरी मर्जियां चाहिए। अब मर्जियां उधर की इधर आ गई, नफ्स इधर से उधर चला गया। अब अल्लाह की मर्जी अल्लाह के पास है नहीं, अली का नफ्स अली के पास है नहीं। अब हिजरत से पहले अल्लाह की मर्जी अल्लाह के पास थी, हिजरत से पहले अल्लाह की मर्जी अल्लाह के पास थी। अब हिजरत के बाद से लेकर क़यामत तक अब अल्लाह की मर्जी है अली के पास। अब मुसलमानों हम बेवकूफ़ नहीं हैं, सारा साल मजलिसों में यही दावत फ़िक्र देते रहते हैं, हमें तुम्हारी दुनियादारी से कोई गर्ज नहीं, हम तो बात करते हैं मालिकों की, क्योंकि इधर भी हुकूमत मालिकों की है, आगे भी हुकूमत अली की है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, हिजरत से पहले जिससे अल्लाह ने राज़ी होना था हो गया, हिजरत के बाद क़यामत तक अल्लाह उससे राजी होगा जिससे अली राजी होगा। हैदरी उससे राजी होगा जिससे क्या होगा? अली राजी होगा। सब तवज्जो कीजिएगा, आने वाले आते रहेंगे सही, तुसा अपनी लाइन तसलसल ना तोड़ो। सामईन गिरामी कादर, मैं मुसलमानों, क्योंकि मुहर्रमुल हराम है ना, अहले सुन्नत भाई भी आते हैं, अहले तशीह हज़रात भी आते हैं, सब आते हैं, क्योंकि हुसैन साहब के लिए है। हमसे लोग अक्सर बहस करते हैं कि आप अली को हद से बढ़ा देते हो, आप हद बता दो, तुसा दसाओ हद, तुसा दसाओ हद मुकर्रर चा करो, असा गुनाह वदेसू। इसे पता ही नहीं है कि अली की हद क्या है, और दुश्मन को नहीं पता अली की हद क्या है, दुश्मन को नहीं पता अली की हद क्या है। मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों से कहता हूं, यहां पर है एक बुलंदतर सलवात पढ़िएगा। ये ना यहाँ बंद करवाए ये नियाज का सिलसिला, मेरी बहन है नियाज, अभी बंद करें, रुक जाए, मजलिस के बाद कीजिएगा, बराए मेहरबानी। बाद बुलंद सलवात। जियो बेटा। अब सामने गिरामी कदर, ये तो सब जानते हैं कि अली बिस्तर रसूल पर सोए, सब जानते हैं ना, शिया सुनी सब जानते हैं, अली बिस्तर रसूल पर सोए। मैं एक बात कहूं, घर में अगर दादे का बिस्तर हो ना या बाप का बिस्तर हो, उस पर कोई सोता नहीं। ये तेरे प्यू का बिस्तर है, ये तेरे डाडे का बिस्तर है, आप किसी को सोने नहीं देते। लेकिन अली मोहम्मद के बिस्तर पर सोए। मोहम्मद के बिस्तर पर वही सो सकता है जो मोहम्मद जैसा होगा। हाय 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 है बेटा, बैठ जाए। तो मोहम्मद के बिस्तर पर वही सोएगा जो मोहम्मद सही, जो मोहम्मद जैसा होगा, क्योंकि मोहम्मद जैसा है इसलिए तो कहा कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद। अली बिस्तर रसूल पर सोए, यानी बिस्तर रसूल का, यानी रसूल के बिस्तर पर इत्मीनान की चादर ओढ़े, रसूल के बिस्तर पर इत्मीनान की चादर ओढ़े। अबू तालिब का शरीफ खून इस अंदाज से सोया कि रोज़ाना के देखने वाले काफिर भी ना पहचान सके कि नबी सो रहा है या अली सो रहा है। जब आया अबू जहल आया तो चाहता हूँ, उसने आकर अली बादशाह के जब चेहरे से चादर हटाई, उसने समझ रहा, वो तो ये समझ रहा था कि रसूल सो रहे हैं। जैसे चादर हटाई, रसूल नहीं थे, अली थे। उसने कहा ये क्या, छोड़ के रसूल को गए थे, ये अली कहाँ से आ गए। अब वो आकर पूछते अली बादशाह से कि मोहम्मद कहाँ है, मोहम्मद किधर है। अगर अली सच बोले तो नबी की जान को खतरा, और नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अगर झूठ बोले तो हुज्जत गलत बात नहीं करती। अली बादशाह ने डांट कर कहा खामोश, तू मेरे हवाले करके गया था।
تو میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ اب یہاں پر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے بالخصوص، ابھی میرا یہ خطاب ابھی میں شیعوں سے نہیں کر رہا، میں اہل سنت بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، صحیح مجھے ایک بات بتائیں، محمد مصطفیٰ جانے سے پہلے کہہ کر گئے تھے کہ یہ جو میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں نا، کافروں کی، مسلمانوں کی نہیں، یہ جو کافروں کی امانتیں ہیں نا، میں جب چلا جاؤں تو آپ نے کافروں کی امانتیں واپس کرنی ہیں۔ جب کافروں کی امانتیں واپس کر لیں تو تب آپ آ کر مجھ سے ملیے گا، میں مدینے کی حدود کے اندر آپ کا انتظار کروں گا۔ 3 دن تک محمد نے علی کا انتظار کیا، 3 دن تک حجت نے حجت کا انتظار کیا، 3 دن تک اللہ کے رسول نے امام کا انتظار کیا۔ معلوم ہوا امام کا انتظار کرنا سنت رسول ہے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ حیدری پانی منگوایا جا ذرا نا۔ 3 دن تک انتظار کیا سرکار، حجت خدا نے انتظار کیا۔ اب ادھر سار اٹھائیں، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، جو رسول کافروں کی امانتیں، یعنی کافروں کی امانتیں تھیں علی کے پاس، کیونکہ رسول وہ امانتیں حوالے کر کے گئے تھے علی کے پاس، تو ہم سے بحث نہ کرنا علی کس نمبر کا صحابی ہے، علی کس نمبر پہ آتا ہے، علی کو کیسے ماننا ہے، علی کو کیسے نہیں ماننا، علی کو کس طرح ماننا ہے، یہ تو نہیں بتائے گا، یہ محمد بتائے گا۔ ذرا میرے ساتھ چل ہجرت کے موقع پر، بھائی جو محمد کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، وہ اپنا ممبر علی کے علاوہ کسی اور کو کیسے؟ یار یہ آواز صحیح نہیں ہے، اسپیکر والا کتنا ہے؟ اوپر کا آواز صحیح کوئی نہیں۔ یہ مائک والے کو پتہ ہے، سپیکر والے کو بلائیں، اسے کہ ٹھیک کرے اس کو۔ تو کیا کہا کہ جو محمد کافروں کی امانتیں علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ اپنے بعد اپنا سب کچھ کسی اور کے حوالے کیسے کر سکتا ہے؟ بھئی کافروں کی امانتیں بھی حوالے نہیں کی، یہاں تک کہ سرکار کی جب نالین پر کوئی گرد لگ جاتی تو علی بادشاہ یہی کہتے تھے، سرکار یہ نالین مجھے دیجئے، میں اس کو صاف کرتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ نالین اتارتے، علی بادشاہ نالین کو اپنی گود میں رکھتے، اپنے سر سے امامہ اتارتے اور مصطفیٰ کی نالین کو سر کے امامے سے صاف کرتے، اور سر کے امامے سے صاف کرتے۔ صحابی بھی بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجئے، ہمیں بھی خدمت کا موقع دیجئے۔ رسول فرماتے تھے میں تمہیں موقع ضرور دیتا، لیکن کیا کروں، اس نالین نے جانا ہے معراج پر، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اس نے جانا ہے معراج پر، غیر معصوم کے ہاتھ لگ نہیں سکتے، غیر معصوم کے ہاتھ لگ نہیں سکتے۔ تو بھائی میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا، تو جو محمد اپنی نالین علی کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیتا، وہ اپنا ممبر کسی اور کو کیسے دے کے جا سکتا؟ ایک بلندتر صلوات پڑھیے گا۔ تو سامنے گرامی قدر یاد رکھیے گا، علی اوجب ہے۔ اگرچہ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، دین کی شرط جو ہے وہ علی ولی اللہ ہے، دین کی شرط ہے علی ولی اللہ۔ وہ کہ میرے رضا بادشاہ کا جملہ ہے، انہوں نے فرمایا تھا نحن شرط اللہ، اللہ کی شرطیں ہم آل محمد ہیں۔ نماز کی شرط وضو ہے، لا الہ کی شرط علی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، لا الہ کی شرط علی ہے، محمد رسول اللہ کی شرط علی ہے، جیسے نماز کی شرط وضو ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، بڑے ظالم مسلمان ہیں، انہیں باقی ساری شرطیں یاد ہیں،
انہیں وضو والی بھی شرط یاد ہے، انہیں ناک میں پانی ڈالنے والی شرط یاد ہے، لیکن غدیر پر علی والی شرط بھول گیا ہے۔ اب خدا تعالیٰ جیسے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام، تبارک اسم رب کا، توجہ کیجئے گا یہاں پر، یعنی خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک اسم، تیرے رب کا اسم بڑا برکت والا ہے۔ اچھا کہہ بھی اللہ رہا ہے اور کہہ بھی رہا ہے رب، اچھا کہیں پر لفظ اللہ استعمال کرتا ہے، گرمی ڈھیر ہے میرے کو پتہ ہے، لیکن تھوڑی توجہ کرو، میں اپنے مقررہ وقت کہیں پہ لفظ اللہ استعمال کرتا ہے، کہیں پہ لفظ رب استعمال کرتا ہے، تو کیا کہتا ہے تبارک اسم رب کا، تیرے رب کا اسم بڑا برکت والا ہے جو ذل جلال بھی ہے والاکرام بھی ہے۔ معلوم ہوا اللہ کا کوئی اسم ایسا ہے، رب کا کوئی اسم ایسا ہے جو برکت والا ہے، اوئے ہوئے 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 جو برکت والا ہے۔ بھائی میری بات سنیے، آپ کہتے ہو کہ آپ نے گھر بنایا، آپ کہتے ہو کہ گھر اللہ نے دیا ہے، گھر اللہ نے دیا ہے، لیکن دیوار پر لکھتے ہو یا علی مدد، دیوار پر لکھتے ہو یا علی مدد، گاڑی کہتے ہو اللہ نے دی ہے لیکن سٹیکر لگاتے ہو علی مولا۔ معلوم ہوا دیتا تو اللہ ہے لیکن برکت علی کے نام سے ہو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، تیرے رب کا اسم بڑا برکت والا ہے، میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسم بڑا برکت والا ہے۔ معلوم ہوا کوئی ایسا اسم ہے جو اس کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے، یا علی کوئی گال نہیں، کوئی ایسا اسم ہے جو اس کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے۔ بھائی میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آدم بندے کا نام ہے اللہ کا نام نہیں، تو سب بشکون تھک کے سنو، میں بلے نہ راسا، نوح بندے کا نام ہے اللہ کا نام نہیں، موسیٰ بندے کا نام ہے اللہ کا نام نہیں، ابراہیم بندے کا نام ہے اللہ کا نام نہیں، اسماعیل بندے کا نام ہے اللہ کا نام نہیں، پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا نام ہو اور اس کا بھی نام ہو، بس پوری کائنات میں ایک اللہ علی ہے یا ابو طالب کا بیٹا علی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ایک اللہ علی یا ابو طالب کا کیا ہے بیٹا علی ہے۔ تو سامعین گرامی قدر میں ایک اور مثال دیتا ہوں، اگر باہر دروازے پر، اسی دروازے پر مجتبیٰ بخاری شاہ صاحب آئیں اور اونچی آواز میں کہیں، مثال کے طور پر میرا نام احسن ہے، علی احسن، اس بچے کا نام بھی علی احسن ہو، اور بیدار تھی کہ سنیں، میرا نام بھی علی احسن، بچے کا نام بھی علی احسن ہو، مجتبیٰ بخاری صاحب آئیں دروازے پر اور اونچی آواز میں آ کر کہیں علی احسن، تو چپ تو قربان منیا، ان دی وجہ بالکل جینون ہے، کیونکہ گرمی تے حبس ہے، ٹھیک ہے چلو کوئی گال نہیں، میں خود کو توڑی جگہ تے میں تاکو واہ واہ آکھ چھوڑے سا، کوئی گال ہے، دروازے آکھیں مجتبیٰ بخاری صاحب آکھیں اونچی آواز میں علی احسن، نتیجے کے طور پر کیا ہوگا؟ یہ بھی وہاں دیکھیں گے، میں بھی وہاں دیکھوں گا، پکارا انہوں نے ایک کو تھا، دیکھا دونوں نے ہے، بس یہی یاد رکھنا، پوری کائنات میں جب بھی کوئی ذی روح ہے سچے دل سے کہتی ہے یا علی مدد، عرش والے علی کی بھی مدد آتی ہے، فرش والے علی کی بھی مدد آتی ہے۔ تھوڑی توجہ ہے، کھبے سجے بالکل سٹ چل دا پہ، درمیان آلے تھوڑے دے شاید جاتے ول کٹھے تھے بیٹھن، تھوڑی جی توجہ کرو میرے نال رلو، کیونکہ یہ ذکر ہے، یہ تو زندگی لاتا ہے، یہ تو بہار لے کر آتا ہے، یہ تو خزاں کو ختم کرتا ہے، یہ رزق لے کر آتا ہے، یہ آئے نا یہاں پر یہ رزق ہے، یہ خیرات میں مل رہا ہے آپ کو، رزق بکرا نہیں، ہاں رزق مندی نہیں چھوٹے گوشت دی، رزق کریلے گوشت نہیں،
ٹھیک ہے ہوتے بڑے مزدار ہیں، انکار کوئی نہیں. ساکو بخاری صاحب آج کریلے گوشت کھوین تو یاد آ گیا ہے، کھوین انہوں نے. ہمارا انکار نہیں ہے کیونکہ اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ساری. بھئی خدا نے تو ہر چیز پر علی کی ولایت بھیجی، جو جو مانتا گیا جس سبزی پر بھیجی وہ سبزی بھی عزت دار ہو گئی ہے. آئے ہائے 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 ہائے. او بھائی اجناس میں خدا تعالیٰ نے جب ولایت بھیجی تو سب سے پہلے جس نے ولایت کو قبول کیا علی کی ولایت کو تو وہ چاول ہے. میرے مولا نے فرمایا چاول نے قبول کیا، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بینگن نے قبول کیا اس لیے عزت ہے. اور پتھروں میں جس پتھر نے قبول کیا وہ بھی عزت دار ہو گیا، اور جانوروں میں جس جانور نے قبول کیا وہ حلال ہو گیا. اور انسانوں میں بھی جو سچے دل سے ولایت علی قبول کرتا ہے یہ اس کی شہادت قبول کرتے ہیں. ہاں ایک نعرہ اتھا لینے ایک نعرہ اتھا لینے. سلامت رہے بھائی تو تھے کوئی گالے خوش راوے ہے نہ لڑو نہ بالے پیا. تو چاہتا ہوں بھئی چاول نے بھی قبول کی. میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتا دوں. ایک دفعہ سرکار میرے 6ویں امام چاول تناول فرما رہے تھے صلی اللہ، تو یعنی سرکار چاول تناول فرما رہے تھے تو وقت تھا یعنی ابھی سورج یعنی ابھی غروب نہیں شروع ہوا تھا، یا یوں سمجھے کہ صبح اور دوپہر کے درمیان کا وقت تھا. سرکار چاول تناول فرماتے ایک صحابی آ گیا. اب دیکھیں کہ یہ جو ہستیاں ہر ایک چیز کے راز کو جانتی ہوں، پتہ نہیں کیا ہستیاں ہوں گی. تو شخص آیا، میرے مولا نے اسے کہا آؤ اور میرے ساتھ چاول کھاؤ. اب اے من لالا تیری مہربانی، آؤ اور میرے ساتھ چاول کھاؤ. اس نے کہا مولا میں پرباش ہوں، میں نے کھانا ابھی کچھ دیر پہلے کھایا ہے، میرے پاس اور جگہ نہیں. مولا نے فرمایا نہیں پھر بھی کھا. اس نے کہا مولا میں میرا بالکل پیٹ شکم میرا بھرا ہوا ہے، میں کچھ اور کھا نہیں سکتا. مولا نے فرمایا لیکن میں چاہتا ہوں تو کھا. وہ آ کر ساتھ بیٹھا. مولا نے کہا ایک نوالا بھی کھا اور ساتھ میں میرے سے تو چاول کے بارے میں سن یہ ہے کیا. آپ دیکھیں میرے مولا کا کمال ہے صحیح، سن اس کے بارے میں یہ ہے کیا. اب اس نے لقمہ لیا. امام نے فرمایا کہ مجھ سے میرے باپ نے کہا، میرے باپ نے میری جد سے کہا، میرے جد نے میرے جد سے کہا، اور ان کو سرکار رسالت میں آپ نے بتایا. انہیں بتایا کہ زمین سے جو کچھ اگتا ہے، جو بھی اگے اس میں شفا بھی ہے اور پھر بعد میں اس میں کوئی بیماری بھی ہوتی ہے. فرمایا یاد رکھنا چاول ایسی چیز ہے اس کو جتنا کھاؤ اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. یار آپ فرمان دیکھیں میرے مولا کا، اس میں شفا ہی شفا ہے. یہ الگ بات ہے سارے بڑھاون دے طریقے سے ہی کوئی نہیں. اتھا جو بریانی بڑھاونی تھی 70 مسالہ وچ پیسوں، لیکن بذات خود چاول میں شفا ہے. پھر اس نے اور لقمہ کھایا. میرے مولا نے فرمایا یاد رکھنا یہ چاول اگر انسان ہوتا تو بڑا باوقار ہوتا. مان جی سرکار میں اگر یہ انسان ہوتا تو یہ بڑا باوقار ہوتا. اس نے اور کھایا. مولا نے فرمایا یہ وہ ایک گالی ہوندن چلو کہیں کہ ویلے ذہن چاوندن ڈسا دیوں بالوں واسطے کہا اگر یہ انسان ہوتا تو باوقار ہوتا. اس نے اور کھائے. مولا نے کہا کہ یہ وہ خوراک ہے کہ اگر اسے سیر بندہ کھائے جس کا پیٹ بھرا ہو، اگر وہ کھائے تو پہلے والا کھانا ہضم ہو جائے گا، اگر اسے اکیلا کھائے تو جلدی ہضم ہو جائے گا. مولا نے فرمایا اس کو اتنا وقار اور عزت اس لیے ملی کیونکہ اس نے ہمارے جد علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا.
ہوئے 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 حیدری، آپ دیکھیں کہ چاول کیا لگتا ہے، بول نہیں سکتا لیکن بلواتا ہے پکا ہوا تو خوشبو سونگے. یہ یعنی چاول بھی منسوب ہوا تو مولا نے فرمایا اس میں شفا ہی شفا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں. اور بھائی جس چاول کے دانے نے ولایت قبول کی اس کی شفا تو قیامت تک ہے، اور جس کے پاس ہو ہی علی کی ولایت وہ پھر چاہے سیون میں بیٹھا ہو چاہے شمس میں بیٹھا ہو شفا بانٹتا رہتا ہے. شفا بانٹتا رہتا ہے. یعنی دیکھیں چاول منسوب ہوا تو عزت دار بن گیا، پتھر منسوب ہوا عزت دار. بھائی میں آپ مشاہدہ کیا کریں نا، ہمیں مشاہدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، غور و فکر کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن ہم غور و فکر یہ کہتے ہیں کہ چاچے دے بالے نوی گڈی گھن کی دی میں کی میں گھنا سا غور و فکر ہے. اور یار میرے ملیر نے ڈاہ مرے دا پلاٹ ڈی ایچ گھن کی دے گھدا کی میں اسی میں کنال دا گھنسا. ہمارا غور و فکر کا معیار پست ہو گیا. سرکار نے فرمایا غور و فکر کریں. بھائی جو چیز ان سے منسوب ہوئی بیداروں کا، جو درخت منسوب ہوا، جو درخت ان سے جڑا وہ بھی عزت دار بن گیا. بھائی جو پتھر ان سے جڑا وہ بھی عزت دار بن گیا. بھائی حجر اسود ہے کیا؟ علی کا نوکر. بھائی آپ تھک کر سن رہے ہیں آپ حضرات، حجر اسود ہے کیا؟ ایک فرشتہ ہے نا، فرشتہ ہے، اور فرشتوں کا سردار تو جبرائیل ہے. بھئی اس فرشتے کا سردار تو حسین کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے. بھئی وہ جڑا ان سے. اب حجر اسود کو جب تک چومتا نہیں تو تیرا حج مکمل نہیں ہوتا ہے. تو چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں اگر کوئی پرندہ ان سے جڑ گیا تو سب پوری توجہ کرے. سو میں گل سنا کے ویسا میں کو آج بخاری صاحب آکے ٹائم ہے 7 بجے دا ساڑھے کول میں کہ وال میں کوئی آج گفتگو تھوڑی کرن دیو ہے. تو یہ چاہتا ہوں اس لیے اگر آپ نے توجہ بالکل مکمل کی میں 10 منٹ میں چھوڑ دوں گا. توجہ جتا چھوڑی میں گل لمبی کرے دا ویسا ہوں تمہاری مرضی میں کو برداشت کرنے یا میں کو سننے. اب کیا کہا کہ جو جانور جو پرندہ ان سے جڑا وہ بھی عزت دار ہو گیا. اب کون سا پرندہ جڑا تھا آل محمد سے؟ بھئی کبوتر جڑا. بھئی کبوتر جڑے نا آل محمد سے. جب سرکار مدینے سے جانے لگے تو جتنے کبوتر گھر میں رکھے ہوئے تھے وہ ساتھ لے کر گئے. قید تو کرتے نہیں تھے، جہاں سرکار رکتے تھے یہ وہاں رک جاتے. مجتبہ بھائی جب حسین بادشاہ سفر کرتے یہ اڑنا شروع کر دیتے. جب حسین بادشاہ کربلا پہنچے یہ بھی صحرا میں ایک جگہ اتر گئے. حسین بادشاہ دانا ڈالتے دانا کھاتے پھر اپنے مقام پر چلے جاتے. بھائی یہ جڑے آل محمد سے. پہلے کبوتر جڑا آل محمد سے. دیکھیں آپ کی چھت پر کبوتر آ جائے نا پریشان نہیں ہوتے. میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا لیکن کہاں منی کہاں بولن لگ ونجے بندے پریشان تھی ویندن. مہمان آیا ہی آیا ہن کوئی آیا ہی آیا اگے دی مہنگائی آیا ہی آیا. بندہ پہلے آگ دن یار آمر تو پہلے نا حیدری. بندے پہلے آگ دن یار آمر تو پہلے نا میں 2 لیٹر کوک دی بوتل کی دی آمی بھئی اور پیٹرول ہی مہنگا ہے نا ویسوں کی تھا آندہ دے پی ہیں. یعنی باقی پرندے بھی ہیں بھئی، فاختہ بھی ہے، کوا بھی ہے، طوطا بھی ہے، بڑے پرندے ہیں. لیکن کبوتر کیوں حسین بادشاہ نے رکھے اور وہ 7 کربلا میں آئے؟ یہ بڑی لمبی بات ہے کہ جب 7 محرم ہوئی پانی بند ہوا تو شہزادی شام نے کہا تھا ان کو کہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ. انہوں نے کہا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اتواری خاطروں میں پڑھتا بیٹا سلمان بھائی گال حیدری. انہوں نے کہا ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. اتنا سا پرندہ ہے، نازک سا پرندہ، اور اتنا ڈرتا ہے کہ اگر بلی حملہ کرے اڑتا نہیں، آنکھ بند کر لیتا ہے. معصوم اتنا ہے. یعنی جو جتنا معصوم ہوا نا آل محمد نے اس پر اتنا کرم کیا ہے.
تو عام زندگی میں بھی نا جو آپ کو معصوم لوگ نظر آئے نا ان کا مذاق نہ اڑایا کرو. یہ جو آپ کو بڑے معصوم اور بھولے لگتے ہیں نا یہ عطا ہوتی ہی نہیں پر ہے. بچہ جب تک معصوم رہتا ہے نا ماں اٹھ کر پانی پلاتی ہے, جیسے ہی ہوشیار ہوتا ہے ماں کہتی ہے خود پی. آل محمد بھی اسی طرح ہے, بس جب ساری زندگی معصوم اور بھولے رہو گے نا یہ عطا کرتے رہیں گے. جہاں عقل مند ہو جائیں گے کہا اب تو جان دنیا جانے. ہوشیاری نہ دکھانا اس گھرانے پر. تو انہوں نے کہا ہم تو آپ کو چھوڑ کے جائیں گے نہیں. تو 10ویں محرم تک رکے. جب حسین بادشاہ شہید ہوئے, میں مصائب نہیں پڑھ رہا, جب حسین بادشاہ شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے پروں کو حسین بادشاہ کے خون سے رنگین کیا. ایک اڑ کر گیا یہودی کے باغ میں, وہاں پر یہودی کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی جو بولنے سے معذور تھی, سننے سے بہری تھی, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی, ہاتھ پاؤں سے معذور تھی. یعنی ایک گوشت کا ٹکڑا تھا, باپ اٹھا کے رکھ کر چھوڑ کے چلا جاتا تھا. وہ جو کبوتر حسین سے جڑا وہ یہودی کے باغ میں آیا, اس کے پروں سے ایک قطرہ خون کا گرا, اس بچی پر گرا. وہ بچی صحت مند ہو گئی, اس کی آنکھیں بھی واپس آ گئیں, اس کی زبان بھی واپس آ گئی, اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو گئے. باپ آیا حیران ہوا دیکھ کر سارا یہودی قبیلہ علی کا ماننے والا ہو گیا. میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں, جب ایک کبوتر حسین سے جڑ کر شفا دے سکتا ہے تو جو کربلا والے ہوں وہ خاک شفا میں شفا کیوں نہیں. حیدری ہے یا نہیں؟ اب آپ ذرا سوچئے گا, آخری آدمی تک جڑے آل محمد سے. ٹھیک ہے, ایک کبوتر مدینے گیا, اس نے اطلاع دی شہزادی نے خوشبو سونگی حسین بادشاہ کے خون کی. جب یہ کبوتر جڑا, اس لیے آپ حرم میں جائیں کسی بھی امام کے کبوتر نظر آتے ہیں. اس لیے کسی آپ فقیر کا روزہ دیکھیں کبوتر گھومتے نظر آئیں گے, ان گنبد پر نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ آل محمد نے انہیں عزتیں دی کہ مقدس جگہ پر یہی پرندہ بیٹھ سکتا ہے. بھئی طوطے کیوں نہیں بیٹھتے, چیل کیوں نہیں بیٹھتی, بتائیں مجھے, فاختہ کیوں نہیں بیٹھتی, کبوتر ہر دفعہ حدیث سنتے رہتے ہو, سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر ہر بندے نے سنی ہے کہ میرے 6ویں امام نے فرمایا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ گھر میں شیاطین نہ آئیں, شیاطین گھر سے دور رہیں, جنات گھر سے دور رہیں, گندے جنات گھر سے دور رہیں, تو کبوتر رکھ لو, کیونکہ جب یہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑاتا ہے تو اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, میں کہوں مولا اتنا کمزور پرندہ ہے کہ ایسے زور سے اگر دبا دیا جائے تو اس کی گردن دب جاتی ہے, اور اتنا ڈر پوک ہے کہ بلی حملہ کرے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو نے طاقت اتنی دے دی ہے کہ کبوتر صرف اپنے پروں کو ہلائے تو شیطان جنات جیسی چیزیں بھاگ جائیں. جہاں بڑا بڑا مولوی جنات کو نہیں بھگا سکتا, وہاں ایک چھوٹا سا پرندہ جو آل محمد سے جڑ جائے یہ اس کو اتنی عطا کر دیتے ہیں. ہے یا نہیں؟ بس آخری جملے ختم کر رہا ہوں گفتگو. آپ نے دیکھا جو جو چیز جڑی اسے عزت ملی. 5 منٹ مجھے دیں اور میں ممبر حوالے کرنے لگوں, لیکن توجہ پوری چاہیے. اگر توجہ نہ ہوئی یہ 5 سے 20 منٹ ہو جائیں گے. ہاں توجہ پوری. بھائی جو جو چیز جڑی, اب جو گھوڑا ان سے جڑا, بھائی شیر بھی ان سے جڑا تھا نا, شیر جڑا تھا, علی بادشاہ نے شیر پالا تھا. اس لیے تو شہزادی شام نے بی بی فضا کو کہا تھا شام غریبہ کے وقت کہ جاؤ جا کر ابو الحارث کو بلاؤ. اور ابو الحارث بھی تو چھوڑ کر تو نہیں گیا تھا کوفے کو, کوفے کے صحراؤں میں رہتا تھا. جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تو یہ کئی فرسخ دور یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا. جہاں حسین رکتے یہ بھی دور صحرا میں اکیلا رک جاتا تھا. یہ کربلا ساتھ آیا. جو ان سے جڑتا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا. یہ کربلا ساتھ آیا تھا اور 10ویں محرم کے دن بلایا. اب شیر نے جو اتنا کمال کیا, اس لیے جب امام زمانہ آئیں گے ابو الحارث کو واپس بلائیں گے. ابو الحارث کو بلائیں گے. کوئی چاہتا ہوں بھائی الو جڑا اسے عزت دار بنا دیا نا. کہ پہلے سب سنتے ہیں کہ یہ دن کو بھی دیکھتا تھا,
لوگوں کے سین میں آ کر کھانا کھاتا تھا. اس نے کربلا آنکھوں سے دیکھی. یہ انسانوں کی بستی چھوڑ گیا. اب یہ رات کو دیکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. بھئی کسی فقیر نے کہا تھا کیونکہ اس نے حسین سے اتنا عشق کیا یہ زمین پر بیٹھے جنت کو دیکھ لیتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. بس کچھ پیغام تھی, یہ باتیں تھی. اب اگلا جملہ, یعنی اگر گھوڑا جڑ گیا اس کا کیا معیار ہوگا. میں جملہ, جنگ تبوک سنی ہے سب نے سنی جنگ تبوک. جنگ تبوک ابھی مجھے کل ہی بتا رہے تھے بھائی میرے ثاقب بھائی کہ مدینے سے 700 کلومیٹر دور 700 کلومیٹر دور تبوک کا مقام تھا جہاں جنگ تبوک ہوئی. اور جب محمد مصطفیٰ اس جنگ پر جانے لگے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو لیا, علی بادشاہ کو نہ لیا. جملہ سنے گا, یہ تھکنا نہیں ہے. سب کو لیا, علی بادشاہ کو نہ لیا. سب ساتھی تیار ہو گئے. جب جانے لگے علی بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہر غزوے میں مجھے ساتھ رکھتے ہیں. تھکنا نہیں صحیح, بالکل نہیں تھا. آپ تو ہر غزوے میں مجھے ساتھ رکھتے ہیں, یہ اتنا بڑا غزوہ ہے آپ مجھے لے کر ہی نہیں جا رہے. سرکار نے فرمایا وہ میرے دوست اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں علی آ جاتا ہے وہاں ہم اپنے جوہر نہیں دکھا سکتے. سنا ہے, جہاں علی آ جاتا ہے وہاں ہم اپنی صلاحیتیں نہیں دکھا سکتے. آپ علی کو آگے کر دیتے ہیں, ہمیں بھی موقع دیجئے. تو یا علی تو جانتا ہے میں ان کو لے جاتا ہوں, ان کو موقع دیتا ہوں, اور یہ بھی تو جانتا ہے میرا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے. میرا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے. ہونا تو وہی ہے جو ہر جنگ میں ہوتا ہے, مجھے تجھے بلانا ہی پڑتا ہے. اب سرکار چلے گئے, علی بادشاہ مدینے میں. توجہ ہے, آخری آدمی بھائی بڑی مہربانی جی وہ ہے ادھر ہی, ایک بلند تر صلوات پڑھیے. اب علی بادشاہ کہاں ہے؟ مدینے میں. سرکار کہاں ہے؟ تبوک کے مقام پر جہاں جنگ تبوک ہونی ہے. اب جب جنگ شروع ہوئی تو اس وقت اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کہا اگر تو چاہے تو میں اللہ تیری مرضی کے لیے فرشتے بھیج سکتا ہوں, تیری مدد کے لیے فرشتے بھیج سکتا ہوں اگر تو چاہے. اور اگر تو چاہے تو تو اپنی مدد کے لیے خود علی کو بلا سکتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. پھر فرق سنیں صحیح. پہلے کہا کیا کہا, اگر تو چاہے تو میں اللہ تیری مدد کے لیے فرشتے بھیج سکتا ہوں, اور اگر تو چاہے تو خود علی کو بلا سکتا ہے. میں کہوں یا اللہ تیری علی سے لڑائی ہے بھئی, تو بھی تو کہہ سکتا ہے. کہا نہیں, علی کو بلانا ہے تو پھر محمد خود بلائیں گے. میں اگر چاہوں تو چاہتا ہے تو میں فرشتے بھیج سکتا ہوں, تو چاہتا ہوں. اب ادھر محمد مصطفیٰ نے یہ بات سنی تو محمد مصطفیٰ نے ایک ہی بات کی, یا علی مدد. تھک کے نہیں سننا بھائی, تھک کے نہیں سننا. کیا کہا, یا علی مدد. ادھر یا علی مدد کہی, ادھر علی بادشاہ کھجوروں کے درخت کے پاس کھڑے ہو کر کھجوریں اتروا رہے تھے. اوپر دیکھ رہے تھے, بندہ کھجوریں اتار رہا تھا. کھجوروں کو دیکھتے دیکھتے ادھر تبوک میں موقع پر محمد مصطفیٰ نے 700 میل دور کہا یا علی یا علی یا علی. ادھر علی بادشاہ نے ہاتھ بلند کر کے کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. او بھائی لبیک یا رسول اللہ کہنے کا اختیار یا علی کو ہے یا علی کے ماننے والوں کو ہوتا. یار مل کے جواب دے ہو صحیح, مہربانی کرو. یہ میں ٹوٹا ٹوٹا نعرہ نہ لاؤ, مہربانی کرو. نعرہ لاؤ تو رالتے لاؤ. ہاں, علی کا نام لیا کرے تو سونا کر کے لیا کرے. سرکار نے ہمیشہ علی کا نام خوبصورت کر کے لیا ہے, تو امتی کو بھی چاہیے تھے خوبصورت کر کے نام لے. اب توجہ, ہم کہاں پر تھے؟ میں تعالیٰ کو پوچھا. تبوک ہوتے ہاں سے
آخری جملہ کیا تھا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. یعنی محمد نے علی کو مدد کے لیے، چاچا جی بیٹا جی آپ تھوڑا جب سریلا چھوڑو داج لے اونچا، مدد کے لیے بلایا. اب علی بادشاہ کو جو بلایا، علی تو بجلی کی رفتار کی طرح بلکہ بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز ہو کر آئے گا نا، کیونکہ محمد بلا رہا ہے. خیبر پر بھی محمد نے بلایا تھا تو ناد علی پڑی تھی، ناد علی پڑی تھی. آج تک امت میں لوگ ناد علی پڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی ناد علی پڑھتے ہیں جو علی کو پہلا امام نہیں مانتے. کیونکہ جب کوئی گندا جن سامنے آ جائے، اللہ کی قسم انہیں نعت علی مجبوراً پڑھنا پڑتی ہے. میں نے بڑے بڑے مولویوں کو دیکھا ہے، کہتے ہیں جڑے لگے کالا جادو تھی ونجے کوئی گندی شاہ ونجا کرو نعت علی مزرہ نہ جائے. اسا کہا بے شمار تیرے ہوتے، اسا تے کو دے کہ علی ولی اللہ پڑھ، وہ نہیں پڑھتا ہے. تے کوئی جن نہ ونجے والتے کو نعت علی پڑھنی پوندی ہے. اور بھائی جنات کو بھگانے والا ہی علی کا نام ہے. اب انہوں نے کیا کہا؟ علی بادشاہ بیٹھے، اب لطف لیجئے گا، علی بادشاہ بیٹھے اپنے دلدل پر بیٹھے. علی بادشاہ نے لگام وہ کھینچا. اب دلدل نے انگڑائی لی، وہ انگڑائی نہیں تھی، وہ یوں سمجھے 500 کلومیٹر کا سفر تھا. دلدل نے ایسے دونوں ٹانگیں اٹھائیں اور جب زمین پر ماری تو دلدل کے رکابوں، دلدل کے جو پاؤں ہیں، ان پاؤں میں جو لگے ہوئے نیچے لوہے ہوتے ہیں، یعنی جو دلدل کے سم ہیں، ان سموں میں سے چنگاریاں نکلی، ان سموں میں سے چنگاریاں نکلی. اور خدا کا قرآن میں کہنا پڑا، مجھے گھوڑے کی سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، مجھے گھوڑے کی سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. ابھی تو گھوڑے کی قسم نہیں اٹھا رہا. او بھائی تھک کرنا سنو یار، آپ حضرات بھائی ایسے مت کرنا بھائی، تھوڑا میں نے بولو بھائی جان. ابھی بھائی نوجوانوں کو تو خوش ہو کر سننا چاہیے. ابھی گھوڑے کی قسم نہیں اٹھائی، ابھی گھوڑے کے پاؤں کی بھی قسم نہیں اٹھائی، اس کے سموں کی قسم اٹھائی. جس کے سم اتنے اعلیٰ ہوں اس کے پاؤں کتنے کمال کے ہوں گے، جس کے پاؤں اتنے اعلیٰ ہوں اس کا وجود کتنا اعلیٰ ہوگا، اور جس کا وجود اعلیٰ ہو اس پر بیٹھنے والا علی کتنا بڑا ہوگا. سر تھکنا نہیں بالکل، تو اس پر بیٹھا ہوا علی کتنا اعلیٰ ہوگا. بھائی خدا تعالیٰ کہتا ہے نا قوم لوط کے بارے میں، یا قوم ہاذی ناقۃ اللہ، یا قوم ہاذی ناقۃ اللہ. جب قوم لوط نے کہا تھا نبی کو کہ اگر تو اتنا بڑا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھا، اس نے کہا اچھا. وہ گیا پہاڑ کے پاس، اس نے دعا مانگی، پہاڑ پھٹا، بیچ میں سے ایک اونٹنی نکلی. ابھی نکلی اونٹنی، نہ نبی بیٹھا اس پر، نہ نبی کے وسیع بیٹھے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا قوم ہاذی ناقۃ اللہ، اے نبی نے کہہ دے یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی سواری ہے. یا علی، کیا یہ کہا تھا نا لکم آیت، اور یہ اللہ کی آیت بھی ہے، یعنی یہ اللہ کی آیت بھی ہے، اللہ کی سواری بھی ہے. بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، میں مولوی سے پوچھتا ہوں، نہ اس پہ کوئی حجت بیٹھی، او بھائی نہ اس پر اللہ سوار ہوا، اللہ سوار ہوا نہیں تو ناقۃ اللہ کیسے بن گئی؟ عجب نہیں اللہ کے وعدے کی. یاد رکھنا جو چیز حجت سے منسوب ہو جائے وہ ناقۃ اللہ بن سکتی ہے. نبی کی اونٹنی ناقۃ اللہ بن سکتی ہے، حسین کا زلجنہ کیا فارس اللہ نہیں بن. بھائی مل کر جواب دے بھائی. حیدری کرسی ادھر رکھو جلدی سے. بھائی توجہ کرنی ہے اور تسا تھکنا بالکل نہیں. ہن میں آتا جیڑا
میں سارے تے مرشد چپ کوئی نہ ہن سارے تے مرشد خدا دی قسم نال اللہ دے ذکر چی خوش تھی نہیں ہن تو یہ چاہتا ہوں علی دے ذکر چی خوش تھی نہیں ہن اب کیا کہا کہ قسم اٹھائی اس علی کے گھوڑے کے پاؤں کے سموں سے نکلنے والی آگ کی قسم اٹھائی اب جس نے ایک انگڑائی لی چشمے زدن سے پہلے بلکہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں ہی سے پہلے علی بادشاہ تبوک پہنچنے والے تھے اچھا جہاں سرکار نے اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے ان خیموں پر آنے کے لیے راستے میں ایک تھی جگہ وہ چھوٹی سی پگڈنڈی تھی توجہ چھوٹی سی پگڈنڈی تھی اس کے دائیں بائیں درخت تھے ایک چھوٹی سی سڑک تھی یعنی اتنی چھوٹی کہ ایک گھوڑ سوار گزر سکتا تھا کچھ منافقین نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ ایک گڑھا کھودا اس کے اندر انہوں نے تیر بھالے تلواریں نیزے سیدھے کر کے زمین کے اندر رکھ دیے اور اوپر جھاڑیاں ڈال کر سڑک کو برابر کر دیا انہوں نے سوچا ہوا تھا انہیں پتا تھا کہ محمد کا گزارا علی کے بغیر ہوتا نہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم کتنی جنگ لڑ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ضرور علی بادشاہ آئیں گے جب اس پگڈنڈی سے گزریں گے آگے کھائی ہے بیچ میں گریں گے اور علی بادشاہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا انہوں نے سوچا کہ اگر علی کو نہیں بلاتا تو جب ہم واپس جائیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک ہم نبی کو بھی گزاریں گے یہ احتجاج تبریسی میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ گر جائیں گے اب انہیں کیا پتا تھا آنے والا تو علی تھا آنے والا علی تھا بجلی کی رفتار کی طرح علی بادشاہ چلے مدینے سے پلک جھپکنے سے پہلے علی بادشاہ اسی پگڈنڈی کے مقام تک پہنچے علی کا دلدل بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا تھا یا کچھ فاصلہ یعنی آپ یوں سمجھے 2 سے 3 فٹ پہلے بڑی تیزی سے آتا ہوا دلدل اس نے اپنے آپ کو روکا ابھی ایک قدم اور اٹھاتا تو وہ کھائی میں گر جاتا جیسے ہی وہ رکا جانتے تو علی بھی تھے ہمارے لیے پوچھا آپ نے تھکا نہیں سننا جانتے تو علی بھی تھے علی نے اوپر بیٹھے بیٹھے دلدل سے پوچھا رکا کیوں ہے ہون توجہ کر کے جملہ سنیے گا رکا کیوں ہے دلدل نے اپنا منہ علی کی طرف کیا جتنا گھوڑا مڑ سکتا تھا اپنا منہ اس گھوڑے نے اپنا منہ موڑا اور علی بادشاہ سے اس نے گفتگو کرنی شروع کی اپنی زبان میں اس نے علی بادشاہ کی طرف دیکھا علی بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور مولا تک خوش رکھیں مولا آباد رکھیں جڑے چپ بیٹھے انہوں کو ڈھیر خوش رکھیں ہے توجہ چاہتا ہوں مالک تاری چپ تے ہی تاکو خدا دی قسم رز کرے دے وے ساڑی تے دعا ہے اسد لڑن والے کوئی نہیں اسد دعا دے ہونے والے ہیں اس نے علی بادشاہ کو صرف دیکھا علی بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جب اوپر بیٹھے بیٹھے علی بادشاہ نے کہا کون ہے چھپا ہوا سامنے آئے او بھائی بیدار ہو کر سنے علی بادشاہ نے کون ہے سامنے آئے کچھ بندے درختوں کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئے ابھی سڑک بالکل برابر ہے کھائی نظر نہیں آ رہی علی نے کہا یہ بتاؤ یہ گڑھا کس نے کھودا ہے یہ گڑھا کس نے کھودا ہے مگر نہیں سرکار ہمیں کیا پتا تو سا توجہ نہیں کی تھی تھوڑی جی بھائی چکرو نا میں توڑا بڑا ممنون ہو سا شکریہ ادا کرے سا میری تھکاوٹ لے ویسی وال سنو علی بادشاہ نے پوچھا یہ کس نے کھودا ہے رکا تھا دلدل دلدل نے بتایا علی کو او وال سنو صحیح جب گڑھا کھودا جا رہا تھا اس وقت اللہ عرش پہ دیکھ رہا تھا صحیح جملہ کھڑا چاہتا ہوں اللہ عرش پہ دیکھ رہا تھا علی کا دلدل استبل میں کھڑا دیکھ رہا تھا اوئے ہوئے 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 اور جس علی کا گھوڑا خدا کی آنکھ رکھتا ہو تو ٹکے کا مولوی علی سے مقابلہ کیسے اوئے ہوئے بھائی دونوں بازو بلند کر کے بھائی آخری آدمی تک حیدری تو آدیا زندگیاں دراز ہومن مالک جیوین علی دے بچڑے جیوین علی کو منن آلے جیوین تے جڑے علی کو نہیں منن آلے ساری بلا نال مرن
روز مرن باویں کرونا چ مرن گرمی نال مرن ساکو کوئی ٹینشن کوئی نہیں ساکو علی دے دشمنہ نال کوئی سروکار کوئی نہیں تو سم بڑی سونی توجہ کی تھی ہے بھائی جب گڑا کھود رہا تھا دلدل تو استبل میں تھا اللہ عرش پہ تھا اتنی تو نگاہ ہے علی کے دلدل کی منافقوں نے کہا سرکار ہمیں نہیں معلوم کس نے گڑا کھودا ہے علی نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات تو میرا گھوڑا بھی جانتا ہے ہائے 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 اور صحیح خوش تھی کہ سنو یہ بات تو میرا گھوڑا بھی جانتا ہے او بھائی جس کا گھوڑا علی کی موجودگی میں غیب جانتا ہو اس کے گھوڑے کی شبیہ ذوالجناح پھر غیب کیوں نہیں جانتا دونوں بازو بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ اب بنانی تھی آپ نے اب فائدہ نہیں ہاں جی توجہ ہے آپ حضرات کی سامعین گرامی قدر بس ختم کر دی گفتگو جن کے سواریاں انسان کی عقلوں سے ماورا ہوں جن کی سواریاں عقلوں اور شعور سے ماورا ہوں اللہ جانے سوار کیا ہوں گے اللہ جانے سوار کیا ہوں گے اس لیے بس ایک لائن کیونکہ پڑھنے والے تشریف فرما ہے میں ان کا وقت بالکل نہیں لینا چاہتا ہمارے لیے سب قابل عزت ہوتے ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے بڑی وفا کی ہے ذوالجناح نے حسین کے ساتھ بڑی وفا کی ہے آیت اللہ نمازی شام کے عالم وہ فرماتے ہیں جب ایک تاریخ ہے یہ یمن سے سواری آئی کیسے اس کی ماں جنگل میں گئی تو پھر واپس آئی تو ایک بچہ ساتھ تھا وہ ایک لمبی بات ہے میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ پہلی مرتبہ ذوالجناح مدینے میں آیا نا تو رسول نے تمام صحابیوں کو اکٹھا کیا جب صحابی اکٹھے ہو گئے اس وقت رسول نے نا کہا گھر جاؤ اور حسین کو لے کر آؤ جب حسین آئے ذوالجناح سامنے کھڑا تھا حسین نے کہا اس پہ سوار رسول نے فرمایا حسین اس پہ سوار ہو جاؤ حسین ذوالجناح کے سامنے آئے گھوڑا ادب جانتا تھا اپنے گھٹنے زمین پر رکھے زمین پر بیٹھا حسین بادشاہ ذوالجناح کے قریب گئے اس پر سوار ہوئے ذوالجناح کھڑا ہوا بچے پہلی دفعہ سواری کریں جب بچے پہلی دفعہ سواری کریں تو لوگ مبارک دیتے ہیں جیسے حسین بیٹھے گھوڑا کھڑا ہوا صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو لیکن سرکار زمین پر بیٹھ کر رونے لگے صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچے بیٹھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں مبارک لیتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں کہ تم نے میرے حسین کو گھوڑے پر بیٹھتے دیکھا ہے میں نے اسے 10ویں محرم کے دن کربلا کی ریت پر گرتے دیکھا کربلا کی ریت پر گرتے دیکھا سیدہ کو خبر ملی کفیزہ جا کر میرے بابا سے کہے میں بھی تو دیکھوں حسین گھوڑے پر کیسے بیٹھتا ہے رسول ذوالجناح کو لے کر گھر آئے حسین پھر اپنی اماں زہرا کے سامنے گھوڑے پر بیٹھے جب گھوڑے پر بیٹھے بی بی دوڑتی ہوئی اپنے حجرے میں گئی کچھ جو لی اس جو کو اپنی چادر میں ڈالا اور ذوالجناح کو کھلاتے ہوئے کہا ذوالجناح میرے حسین کا خیال رکھنا میں نے بڑی محنت سے پالا ہے آخری جملہ عزادارو جب شب عاشور آئی آدھی رات کا وقت تھا جب تنہائی ہوئی حسین بادشاہ چلتے ہوئے ذوالجناح کے پاس آئے کہا ذرا میرے ساتھ چل آدھی رات کا وقت ہے تجھے وہ مقام دکھاتا ہوں جہاں تو نے مجھے کل عصر کے وقت اتارنا ہے ذوالجناح نے چلنے سے انکار کر دیا حسین نے روتے ہوئے کہا ذوالجناح بس آخری ساتھ ہے تو کل پھر آزاد ہے ذوالجناح رو کر کہتا ہے مولا میں تجھے کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں حسین کہتا ہے پھر چلتا کیوں نہیں ذوالجناح رو کر کہتا ہے مولا کل رات آپ کی ماں زہرا آئی تھی کل رات آپ کی ماں زہرا آئی تھی وہ مجھے اس مقام پر لے گئی جہاں آپ کو اتارنا ہے حسین تڑپ کر پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا ذوالجناح رو کر کہتا ہے مولا آپ کی ماں زہرا نے اپنے سر سے چادر اتاری
اور کربلا میں اس ریت کے مقام پر اپنی چادر پھیری اور روتے ہوئے کہا ذوالجناح کل میرا حسین یہیں گرے گا، اسے بڑے ادب سے اتارنا، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ اللہ لعنت اللہ۔